अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। 2026 का पहला शो आज हम करने जा रहे हैं और जारी बात है, मुझे पिछले 24 घंटे में बहुत से दोस्तों ने और फॉलोअर्स ने हमें क्वेश्चंस बहुत से भेजे और सवाल जो है वो सबके जहनों में एक ही था कि 2026 कैसा होगा। अब ये इतना वाइड रेंजिंग एक सवाल है, मुख्तलिफ जावियों से, हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, मईशत के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से बहुत से मुख्तलिफ एंगल्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम एंगल्स को आज के इस प्रोग्राम में कवर करें। बड़ा एक्सटेंसिव ये प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं मुख्तलिफ सवाल जो है अपने पैनलिस्ट के सामने रखूँगा और ये वो पैनलिस्ट हैं जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर लातादाद दफ़ा रिपोर्टिंग्स कर चुके हैं, प्रोग्राम्स कर चुके हैं। मेरे ख्याल में वो आपको बेहतर इंसाइट दे सकेंगे। और दूसरी बात ये कि जो खबरें इनके पास होती हैं वो पाकिस्तान के बहुत कम जर्नलिस्ट के पास ऐसी खबरें होती हैं, तो मेरे ख्याल में ये आपको बेहतर इंसाइट जो है वो दे सकेंगे। चारों अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब, सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन इशार राना साहब, सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब और सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन और ब्यूरो चीफ उमर दराज गोंद साहब। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी मुनीफ साहब, मैं इसका आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए 2026 हुकूमत के लिए कैसा रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िलहाल अगर आज की तारीख में देखा जाए तो हुकूमत को बाकी तो कोई चैलेंजेस एज सच नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 2 साल का अरसा तकरीबन गुजर गया है। अब आई थिंक जो बहुत बड़ा प्रेशर होगा वो ये होगा कि आवाम को जो एक्चुअल रिलीफ है, क्या वो क़ुव्वत ख़रीद लोगों के लिए बेहतर कर पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है, सतह गुर्बत से लोग जो नीचे हैं वो रेशो कम कर पाते हैं। ये मईशत ओवरऑल बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। हुकूमत कायम रहेगी आपके ख्याल में 2026 में? फिलहाल तो यही लगता है कि कायम रहेगी। फिलहाल कोई एज सच को बड़ा चैलेंज नजर नहीं आता। हाँ, इकोनॉमिक टीम के अंदर कुछ चेंजेस आप शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद जिनके लिए प्रेशर विद एवरी पासिंग डे अब बढ़ेगा, बिकॉज 2 साल का अरसा गुजर जाता है, लोग फिर वो ये सुन के कि मैक्रो इकोनॉमिक फिगर अच्छे हो गए हैं, लोगों ने इस बात से तो एंटरटेन नहीं होना ना कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं या मैक्रो इकोनॉमिक फिगर कितने बेहतर हो गए। लोगों को तो एट द एंड ऑफ द डे अपना घर का बजट बनाते हुए उन्हें आसानी महसूस हो रही है या नहीं। जैसे कल रात को पेट्रोल की कीमत में बहुत सब्सटैंशियल फर्क आया, तो उससे चले एक अच्छा फैक्टर आता है, बट ये कोई परमानेंट चीज नहीं है ना, ये तो ऑब्वियसली बढ़ भी सकती है 15 दिन बाद बढ़ जाएगी। राना साहब, हमारे यहाँ पे अक्सर यूट्यूबर्स की बहुत आदत होती है कि बस 1 महीना और आप देखिएगा, ये ईद आने वाली, ईद के बाद आप देखिएगा क्या होता है, ये मौसम सरमा खत्म होगा, मौसम गर्मा खत्म होगा, उसके बाद आप देखिएगा क्या होता है। 2026 में यह हुकूमत आपको इसी तरह चलती हुई नजर आ रही है या किसी बड़े साने का शिकार हो सकती है? मेरा ख्याल इमरान खान की हुकूमत बन जाएगी मार्च में ना, क्योंकि इमरान खान की मार्च में हुकूमत बन जाएगी। अच्छा, और भाई इन्हीं की हुकूमत रहनी है और किसकी रहनी है? अल्लाह की कसम मैं सीरियस हो गया था, मैं समझा आपने सीरियस मुंह के साथ ये जवाब दिया है कि भाई आपने सवाल ऐसा किया है कि भाई इन्हीं की रहेगी और किन की रहेगी। अच्छा, अगर किसी और की, अगर राणा साहब ने कह दिया ना तो फिर बाकी नहीं की रहेगी। नहीं, मैं दुखी दिल से कह रहा हूँ, कुछ मतलब आप ये ना समझे कि मैं बड़े खुशी से कह रहा हूँ, खुशी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आप ये कह रहे हैं लेकिन रहेगी यही। अच्छा, और ये जो गरीब आदमी का मसला है ये मैटर नहीं करते। गरीब लोग ये भूखे मर जाए, इनको कुछ खाने को मिले ना मिले, इनके घर की बिजली कट जाए, इनके बच्चे स्कूल से उड़ जाए, इनकी बेटियां घर बैठी रहे, कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज जमूर पाकिस्तान में जमूर की हैसियत और औकात ही कोई नहीं है। ठीक, तो इनकी ये हैसियत औकात है भाई, ये जमजम जिए, इनके मौला पागले रखे, अल्लाह जोड़िया सलामत रखे। देखे सर, मैं कैसी जुमले कह रहा हूँ, आप खुश होंगे इस बात से, तो मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, इनसे क्यों अप्रूवल लेते हैं यार मेरे भाई हैं, मेरे साथ मुनीफ साहब से लेते हैं, मेरे भाई हैं, मेरे साथ बैठे होते हैं। मुझे इशार राना साहब की सलामती बहुत अजीज है, मैंने कहता हूँ खास मुंह जो है ना अपना वो नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ करें। अच्छा, और उसका जो इनका है ना पीछे ऐसे होता है, ये सारा वो मोटरवे की तरफ देखते रहे और आगे फिर पिंडी की तरफ देखते रहे। मेरी बात सुनिए, मेरा जो मैं तो हूँ अंटीना, जहां पे मेरे मुनीब भाई जाएंगे मेरा मुंह इनकी तरफ हो जाएगा। अरे वाह, ठीक है ना, इसलिए ये अगर ये नीचे यहाँ घुस जाएंगे ना, जैसे इमरान खान की टेबल के नीचे वो 2 पुलिस वाले छुप गए थे, जी जी, ये होंगे तब भी मैं झुक के ऐसे देख के बात करूंगा। मेरा तो भाई मुनीब साहब की तब मुंह है बस। वाह 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 वाह। इमरान साहब, 2026 हुकूमत के लिए कैसा रहेगा? आपकी क्या राय है? हुकूमत कायम रहेगी या आपको लगता है कोई तब्दीली हो सकती है?
بڑا نجوم یا نا قسم کا سوال ہے، اور شکر کریں نجومی نہیں بلائے ہوئے، ورنہ آج کے لیے پچھلے 1-2 دن میں دیکھ رہا ہوں بہت سے پروگرامز کے اندر نجومی بھی آ کے بیٹھے ہیں۔ تو میرا ذاتی یہ خیال ہے، اور میں تھوڑی سی انفارمیشن کی بیس کے اوپر یہ والی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو ویسے ہی ایک اصولی بات یہ ہے کہ سیاست میں کوئی جو ہے وہ بات حتمی نہیں ہوتی، اور سیاست ممکنات اور امکانات کا کھیل ہے۔ ٹھیک، ہمیں بڑا لگا کرتا تھا کہ عمران خان صاحب کا سیم پیج جو ہے بڑا اسٹرانگ ہے، اور محبتیں بہت سچی ہیں اور گہری ہیں، ٹھیک، اور پھر بڑا پلان تھا لمبا چوڑا کہ ہم نے کوئی 10 سال اسی طرح سے گزارنا ہے، باجوہ صاحب، فیض صاحب، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونا ہے۔ لیکن وہ پھر جب بات بگڑی تو ہمارے سامنے ہی وہ قلعہ ثابت ہوا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کے امکانات ہیں۔ ٹھیک، میں نہیں سمجھتا کہ قلعہ ریت کا ہے؟ ہاں جی ایسا ہی ہوتا ہے، اچھا، قلعہ سیاست ریت میں اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اینٹیں نہیں ہیں اس میں؟ سیاست میں چھوٹی سی غلطی، چھوٹا سا غلط فیصلہ، یہ آپ کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ میں یہ کہوں کہ یہ 100% یہ حکومت رہے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمر دراز گوندل صاحب، آپ ظاہری بات ہے رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور آن گراؤنڈ سچویشن کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لگتا ہے کوئی ڈینجرز موجود ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے یا کسی پروونشل گورنمنٹ کے لیے؟ نہیں، ڈینجرز ہم پبلک کی بنیاد کے اوپر کریں گے۔ جس طرح منیف صاحب کہہ رہے تھے ان کے مسائل موجود ہیں، ان کے مسائل میٹر نہیں کرتے، یا عوام کا فیصلہ بھی میٹر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کا فیصلہ جو 8 فروری کو تھا وہ کچھ اور اظہار کر رہا تھا، جو گورنمنٹ بنی وہ کچھ اور اظہار تھا۔ سو میرے خیال سے عوام کی رائے کی بنیاد کے اوپر یہ دیکھا جائے کہ یہ چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کی بنیاد کے اوپر کوئی گورنمنٹ چینج ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، چونکہ اس وقت جو سسٹم مجموعی طور پہ جس کو گورنمنٹ خود بھی ہائبرڈ کہتی ہے، سو ہائبرڈ کے دونوں فریقین کے اس وقت انٹرسٹ کے اندر یہ ہے کہ گورنمنٹ کنٹینیو کرے، کیونکہ دوسری آپشن پھر کیا ہے، اس کے مقابلے میں پھر پی ٹی آئی کھڑی ہے جو اپوزیشن کی صورت میں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ فی الحال کوئی ایسا امکان کہیں پہ بھی موجود ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بن جائے گی اور یہ گورنمنٹ کو ریپلیس ہو جائے گی۔ فی الحال وہ یہ چلے گا، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے لیے وہ کہتے ہیں ناگزیر والی بات ہے، ان حالات کے اندر ناگزیر والی صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھیں آج کل بڑی باتیں چل رہی ہے، ونڈر بوائے، ڈائمنڈ بوائے، پتہ نہیں کون کون سا، اور وہ جو لوگ شیروانیاں سلوا کے پھر رہے ہیں، اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو نہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی چانس بننا ہے، پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان صاحب، اور نہ وہ ونڈر بوائے جس کے بارے میں لوگوں کا تاثر ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی اس کا چانس ہے۔ یہ کچھ نیا ہی ہوگا، نہیں وہ جو لوگ کچھ بات کا ذکر کر رہے ہیں ونڈر بوائے کے نام کے اوپر۔ اچھا، وہ بھی نہیں ہے، لیکن ہے ویسے ونڈر بوائے کا کوئی کانسیپٹ؟ ونڈر بوائے کہ ونڈر بوائے کی کوئی جگہ ہے، ہو سکتا ہے کہ 2026 میں کوئی ونڈر بوائے آ جائے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ معین قریشی صاحب کہاں سے آ گئے تھے۔ شوکت عزیز کا نام پہلے آپ نے کبھی سنا تھا؟ لیکن آپ جس نظام کی بات کر رہے ہیں وہ تو ڈکٹیٹرشپ کا نظام نہیں تھا۔ وہ جو معین قریشی صاحب تھی وہ ڈکٹیٹرشپ والا دور نہیں تھا، ہے معین قریشی صاحب والا دور ڈکٹیٹرشپ والا دور نہیں تھا۔ اچھا، اس لیے موازنہ آپ اور مطلب 2002 کے انتخابات کے بعد جھوٹی سچی اسمبلی تو بنی ہوئی تھی نا اس وقت بھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں، یہ بھی اتنی اور جھوٹی بڑے سچی ہے؟ قد کاٹ کے سیاستدان اس وقت بھی موجود یہ والی اسمبلی بھی اتنی جھوٹی سچی ہے؟ پاکستان میں ایسی ہی ہوتی ہے۔ اچھا ویسے ایک چیز ضرور ہے، کس کو خوش فہمی ہے کہ جی پاکستان میں بڑی سچی حکومت بنتی ہے اچھا یا بنی ہے؟ اچھا ویسے ایک چیز ہے، اگر ہائبرڈ سسٹم مل کے بھی جس میں تمام ہی پارٹیز ہیں نا، پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، باقی لوگ بھی ہیں، اور جو سسٹم ہونا چاہیے سسٹم بھی اس کے اندر شامل ہے، اگر وہ بھی ونڈرز نہیں کر پا رہے تو پھر آپ ونڈرز بوائے آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ بھی ایک سوال تو اپنی جگہ پہ بہرحال موجود رہے گا۔ اب کوئی تھنڈر بوائے نہ آ جائے یہ نہیں پتہ لگے، لیکن عوام تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر، ٹھیک ہے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں بار بار۔ جو اس وقت ہے نا میرے خیال میں جو اکتفا ہے وہ ونڈرفل بوائے سے کیا جائے گا، وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیلنجز کا مقصد یہ نہیں ہے جو میں نے عرض کیا کہ اس سے کوئی اسینشلی کوئی حکومت ہی تبدیل ہونی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایکسپیکٹیشنز تو ہوتی ہیں نا کسی بھی کوئی بھی نظام چاہے اسے کوئی بھی کریٹ کرے، جیسے اس حکومت کو بھی کریٹ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اور پہلے بھی نظام کے اندر حکومتیں بنائی گئی ہیں، تو ایک اوبیسلی ایک ایکسپیکٹیشنز کا تو لیول ہوتا ہے نا کہ یہ چیز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیلیور ہو، تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج ہے۔ باقی آئی ایگری ٹو دا فیکٹ کہ عوام تو بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ 2026 میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف؟ اوور آل اسلام آباد شاید ڈائریکٹلی نہ ہو، لیکن ان کے لیے شاید وہ یہ ہو کہ وہ ایک کوئی میس موومنٹ چلانے کی کوشش ضرور کریں، لیکن مجھے عمران خان صاحب کے لیے کوئی جو رستہ ہے وہ کسی لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یا کسی دباؤ، مطلب یہ کہ سڑک گرم ہو، سڑک گرم ہونے کے بعد مذاکرات ہوں، اور مذاکرات کے نزدیک کہہ رہے ہیں نا مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ چلیں وہ کہنے میں کیا حرج ہے،
نہیں لیکن اس چیز نے رزلٹ دیا نا, پہلے مریم نواز صاحبہ کو بھی رزلٹ دیا. آپ دیکھیے کہ جو مخاصمت تھی یا جو لڑائی تھی پی ایم ایل این کی ود دی اسٹیبلشمنٹ, اس کی تو نوعیت بھی فرق ہے نا, پلس لوگوں جو شخصیات تھی ان میں بھی فرق ہے. ٹھیک ہے, یہاں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت اور آج کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے اندر تو آپ وہ سمجھے کہ ایکسٹریم نارتھ پول اور ایکسٹریم ساؤتھ پول کا فرق ہے. اچھا رانا صاحب, آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑا احتجاج کر پائے گی اور جس کی وجہ سے حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک ایمانداری سے بات بتاؤں, اگر تحریک انصاف کی اسٹریٹ پار اتنی طاقتور ہوتی جو باہر کے لیڈر ہیں ان کے ہاتھ میں, تو اڈیالہ پہ ہر منگل کو اور جمعرات کو ایک بہت بڑا شو ہو سکتا تھا. اچھا جی, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ایک بات تو آپ سمجھ لیں کہ جو باہر قیادت موجود, دیکھیں نا بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسٹریٹ موومنٹ سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے جی. انہوں نے کوئی پوچھے بھائی جن تسی کچھ نہیں کر سکتے تھے, جو دوسرا کر رہا ہے اسے تو کر لینے دے نا, اس کے اندر تو ٹانگ نہ اڑائیں آپ. پارٹی کے چیئرمین ہے یار, تو میں یہی تو کہہ رہا پارٹی کے چیئرمین اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کی کوئی امپورٹنس ہے. میں تو آج حیران ہو گیا, شوکت بسرا صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی بیرسٹر گوہر جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی ذاتی رائے ہے. پارٹی کا چیئرمین کہہ رہا ہے, بھائی کوئی ایوی للو پنجو تو نہیں کہہ رہا, چیئرمین کہہ رہا ہے, اور آپ چیئرمین کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی ذاتی رائے ہے. مطلب آپ کی پارٹی کا اپنا بندہ اپنے چیئرمین کو نگیٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے چیئرمین بھی آخری دموں پہ ہے. ہر بندے کی ذاتی رائے اور پارٹی پالیسی تو ہوتی ہے, مطلب چیئرمین کا لٹھائی ہے پھر, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. نہیں بات سمپل یہ ہے کہ چیئرمین کو بھی اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے نا, کیوں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کسی کو بولنے کا موقع مل جائے. آپ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو چپ کر جائیں. نہیں رانا صاحب, ہو سکتا ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہے ہو. تو گراؤنڈ ریئلٹی ان سے کوئی لیکچر مانگ رہا ہے گراؤنڈ ریئلٹی پہ کہ آئیں جی اس قوم کو آگاہ کریں, گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, ضرور قوم کو نہیں پتا, لہذا آپ آ جائیں میدان میں اور بتا دیں باقی کون سا تیر چلا لیا باقیوں نے. یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بیرسٹر گوہر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں اسٹریٹ موومنٹ سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا, تو یہ غلط ہے ان کا. تو اعلانیہ کہنے کی ضرورت کیا ہے, پارٹی کے اندر کہہ دیں. اگر کوئی بات ایسی بھی ہے تو آپ اپنے پارٹی اجلاس میں بطور چیئرمین انہیں کہہ دیں. آپ جو سرکاری طور پہ اعلان کرتے پھرتے ہیں اس کی ضرورت کیا, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کو, سوائے اس کے کہ اس طرح کی فس کریٹ ہوتی ہے. ٹھیک. یہ عمران صاحب لگ رہا ہے آپ کو 2026 میں کوئی بڑا احتجاج, دھرنا, لانگ مارچ کوئی پاکستان تحریک انصاف کرے گی یا کر سکے گی؟ نہیں آنیسٹلی مجھے نہیں لگ رہا. اچھا. اور اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو 2-3 انہوں نے پہلے بھی, بلکہ کافی سارے, عمران خان صاحب خود بھی جب جیل سے باہر تھے انہوں نے خود بھی تحریکیں چلا کے دیکھ لی ہیں. شاید یہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ فروٹفل ثابت نہیں ہو رہی ان کی, اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ پبلک اس موڈ میں ہے. ٹھیک. یعنی کنفرنٹیشن کے موڈ میں. آپ دیکھ لیں کل لاہور میں اسی لبرٹی چوک کے اوپر کتنا آدمی اکٹھا تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے. انٹرٹینمنٹ اور پولیٹیکل سٹرگل کو مکس اپ تو نہ کریں. نہیں وہ اگر لوگ اتنے تنگ ہیں تو پھر آ جاتے ہیں نا سڑکوں کے اوپر. راستہ بھی کل کوئی بند نہیں تھا, ناکہ بھی نہیں تھا سر, راستے لوگ توڑ کے آ جاتے ہیں, بوئے باریاں نالے کندا ٹپ کے سب آ جاتے ہیں. لیکن کل جو لوگ باہر نکلے تھے انہیں یہ ڈر نہیں تھا نا کہ انہیں پولیس پکڑ کے لے جائے گی, ڈنڈے مارے گی, ان کے بڑوں کو بھی ڈنڈے مارے گی. آپ کے خیال میں تو قوم ناک ناک تنگ ہے, ٹھیک, تو پھر آ جاتی باہر. نہیں لیکن ناک ناک لوگ تنگ ہے. جو ہیں, اچھا نہیں یہ پولیٹیکل موومنٹ ہے یا نہیں ہے, آپ یہ ایک ٹیسٹر ضرور ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل موومنٹ میں اس طرح سے نہیں شامل ہونا چاہتے جس طرح سے وہ انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں, آسودگی چاہتے ہیں, کچھ ماحول اچھا چاہتے ہیں. ٹھیک. آپ عمر صاحب آپ نے کور کیا سہیل آفریدی صاحب کو جب وہ لاہور کے وزٹ میں تھے, اب لگتا ہے کہ کوئی لاہور کے اندر کوئی موومنٹ کے حوالے سے مواد موجود ہے کہ کوئی بڑی موومنٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف 2026 میں ضرور سڑکوں کے اوپر ہوگی اور وہ روڈز کے اوپر کرے گی. جہاں تک ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے پہلے بھی احتجاج کر لی, تو کیا ہوا, سیاسی جماعت ہے, سیاسی جماعت نے بار بار کوشش کرنی ہے, اپنے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے. ایک غلطی کریں گے, اس غلطی سے سیکھیں گے, آگے بڑھیں گے. بندوق تو نہیں اٹھا سکتے نا, کوئی پہاڑوں کے اوپر تو نہیں چڑھ جانا نا ریاست کے خلاف. اس نظام کے اندر رہ کے احتجاج کرنا ہے نا, تو نظام کے اندر رہ کر آپ کیا کریں گے؟ ریاست کے خلاف 9 میں ہی کر دینا. نہیں اس کو ایک چیز کر رہے ہیں, جب احتجاج کر رہے ہیں اس احتجاج کو بھی نہیں مانتے, دوسری طرف بھی آپ کہتے ہیں اچھا اگر احتجاج نہیں کریں گے پھر 9 میں ہی کریں یا کچھ اور کریں. نہیں نا, اس طرف نہیں جانا. ظاہر سیاسی جماعتوں کے پاس کیا راستہ ہے؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں سیکھتی ہیں نا سر, دیکھیں نا سپریم کورٹ پہ حملہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیکھ جاتے ہیں. اس طرح سے اور چیزیں ایسے ہی غلطیاں ہوتی ہیں نا سر. تیرا ہائی جیکنگ کا کیس ہوتا ہے نا, پھر غلطیوں سے سیکھ. ایک جملہ اور میں کہہ دوں کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی 9 مئی کی طرف نہیں جانا چاہیے اور حکومت کو بھی 26 نومبر کی طرح چھٹے نہیں مارنے چاہیے. ٹھیک. منیب صاحب 2026 عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے یا مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا؟ یہ خبر صرف آپ کے پاس ہی ہوگی, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں خبر آپ تالے کی چابی میرے پاس ہے, آگے بڑھے نا. آپ کو پتا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی, میں آپ کو پتا ہے.
آپ کا بلکہ میں نے اس دن ویلاگ دیکھا, آپ نے تو ڈرا کے رکھ دیا, آپ نے کہا جی وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو بھی ملٹری کورٹ سے بھی آنا ہے, تو میں تو اس لیے آپ سے آپ جواب دے سکتے ہیں اس کا. دیکھیے اللہ نہ کرے کہ ناظرین میں ان کا سبسکرائبر بھی ہوں, میں ویسے ہی بتا رہا ہوں جی, جیسے میں آپ کا سبسکرائبر ہوں, وہ ٹھیک انجمن ستائش بام وہ والا. لیکن چلیں بیسڈ آن واٹ وی سی ٹوڈے مجھے نہیں لگتا رہائی نظر نہیں آ رہی 2026 میں. بدقسمتی ہے, لیکن دیکھیں میں آپ دونوں کا سبسکرائبر ہوں اور آپ دونوں نہیں ہیں, اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ آپ دونوں میرے سبسکرائبر نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے یہ فخر حاصل ہے. اچھا بہت شکریہ سر, میرے ایک سبسکرپشن میں ایک کی کمی ہے سر, آپ میرے سر میں ابھی شکریہ. لیکن یہ کہ اگر منیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا تو ہوں یہ مینو اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ بھی فون کرے نا میں نہیں جماننا, کیونکہ میرے منیب بھائی نے کہہ دیا, کیونکہ ان کا ڈاک خانہ اتنا کہ مضبوط ہے. آپ منیب فاروق نہیں مرشد فاروق سے بات کر رہا ہوں. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو عمران صاحب نے بات کی نا, پاکستان انہونیوں کا ملک ہے, یہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہوتا, اگلے لمحے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ درست بات ہے, میں بھی جو آج کے حالات ہیں میں ان کے بارے سے بات کر رہا ہوں. تو میرا حاجی بگویا, میں تیرا حاجی بگو, ہم دونوں بھائی ایک سے. لیکن یہ کہ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جس اہتمام سے نکالا گیا, سپریم کورٹ سے جس اہتمام سے فیصلے آئے, جس اہتمام سے ان کو میڈیا کے اندر وہ رسوا کیا گیا, پھر انہیں پاکستان سے باہر بھیجا گیا, پھر اسی اہتمام سے واپس لایا گیا, اسی اہتمام سے ان کے یہاں پہ کبوتر بٹھایا گیا, اسی اہتمام سے انہیں الیکشن لڑوایا گیا, اور اس کے بعد اسی اہتمام سے ان کی وکٹری اسپیچ نہیں ہونے دی. میں صرف ایک بات عرض کر لوں, یہ درست بات ہے جو فیکچوئل بات وہ کہہ رہے ہیں, لیکن دو چیزیں ہیں, جیل سے نکلنا ایک بات ہے, اقتدار میں آنا دوسری بات ہے. ابھی پہلا سٹیپ ہے, ابھی آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے پہلا سٹیپ بھی ہوتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا. ٹھیک, دوسرا سٹیپ بات کا ہے. عمران صاحب 2026 نظر آتی ہے عمران خان صاحب کی رہائی, یا مشکلات بڑھ جائیں گی؟ اور نہیں مشکلات اچھا یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اللہ رحم کرے کوئی اس طرح کا تو کرائم نہیں نہ کیا ہوا, کوئی ذاتی دشمنی تو تھوڑی نہیں ہے نا. اچھا سیاسی معاملات ہیں نا, اچھا سیاسی معاملات ہیں. یہ آپ 1.5-2 مہینے, عمران بھی 1.5-2 مہینے پہلے کہہ سکتے تھے, اب 1.5-2 مہینے کے اندر آپ کچھ ذرا ایک دفعہ ریوائنڈ کریں خود کو, اور ہم ساروں کو سوچنا چاہیے کہ 1.5-2 مہینے میں کیا ہوا ہے. جی میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کوئی معاملات اپنے ٹھیک کر لیتے ہیں, اپنا طرز سیاست, اپنا طرز تخابت اور طرز ٹویٹنگ, سارا کچھ, ساری اردو جڑی ہے نا تھوڑے پروگرام ہی نکل. نہیں میں انگریزی پات تھی نا, ٹویٹنگ, طرز ٹویٹنگ, تو یعنی وہ باہر ان کا آنا کوئی میرا مطلب ہے کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی اگر آ جاتے ہیں باہر. اچھا آپ کے لیے انہونی بات نہیں ہوگی, کوئی انہونی بات نہیں, یعنی کہ 2026 میں ہم یہ سرپرائز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے. عمر صاحب آپ کی رائے, آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ ایز آف دس مومنٹ عمران خان رہا ہونے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتے, اور میں پہلے یار یہ جملہ بڑا زبردست ہے, ویری گڈ, ویری اچھا جملہ دیا. آپ کے شو میں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں, اس کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے, انہوں نے کب رہا ہونا ہے. شعیب اختر کا وکٹ لینے کا موڈ نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں سر کیسے, سر کیا سنیں نا سر, نواز شریف صاحب نے جب فیصلہ کیا تو سب راہیں کھل گئی سر. دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی سزا یافتہ شخص کو جیل سے نکال کر بیرون ملک علاج کے لیے بھجوا دیا گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے خان صاحب جس دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب لائن ملے گی, لائن کٹنی نہیں ہے سر, اینا گلہ نے خان بار نہیں اس دن یار لائن اچھی تھی یار آپ کی, اس دن عمران خان باہر آ جائیں گے. سو ابھی عمران خان اس موڈ میں دکھائی, عمران خان کا موڈ نہیں ہے باہر. منصور صاحب سن لینا, دیکھیں میں عمر کی بات کو اس لیے وہ کرتا ہوں کہ یہ ایک مہان ٹھیک ہے نا, ہم تو یوٹیوبر اور پیڈ لوگ ہیں نا, یہ ایک مہان صحافی ہے. نہیں اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ, نہیں اس کو سرٹیفکیٹ ملا ہے نا, سرکاری سرٹیفکیٹ ملا ہے مہان کا, اس لیے کہہ رہا ہوں. بات بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں. عمران خان جو دیکھیں, عمران شفقت نے بھی اس بات کو کہا, اگر اس کا موڈ ہوگا باہر نکلنے کا, وہ اپنے ٹویٹ باقی معاملات کو کسی اور طرف لے جائے گا. اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی اس موڈ میں ہے ہی نہیں کہ میں باہر ہوں. جس دن اس نے ٹویٹ اپنے نرم کر لیے, جس دن اس نے اپنی پارٹی کو کہا کہ سوشل میڈیا کو کہا زبان بند کرو, سمجھ لیں باہر آنا چاہتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اچھا کیا آپ نے پن پوائنٹ کیا. لیکن رانا صاحب اگر ایسا ہو گیا تو کیا اسے ڈیل کہا جائے گا, این آر او کہا جائے گا, اگر عمران خان صاحب نے ایکچولی اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ کہہ دیا؟ یہ ٹھپائی تو نہیں لگوانا چاہتا وہ, اور کیونکہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. کس طرح ہوگا سارا؟
को अल्लाह करेगा, कोई ना रास्ता मंसूर साहब कटेगा। इसका फैसला तरीके इंसाफ करेंगे, कौमी मफाद कह लेंगे, अल्लाह इसमें क्या रास्ता क्या कहा जा करेगा। सकता है? कह रहे कौमी मफाद में कुछ भी किया जा सकता है, जरूरी है कि देखिए, पाकिस्तान अवाम के वसीतर मफाद में पाकिस्तान को कभी भी आवाम के वसीतर मफाद की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि खान साहब कह चुके हुए हैं कि मैं आसिम मुनीर साहब को आके बाहर कुछ नहीं कहना, मैं तो ये है वो उन्होंने नहीं, उनके लोगों ने भी कई दफा कहा, उन्होंने कहा वो बदला लेने वाले नहीं, बदला लेने वो बदला लेने वालों में से लेकिन साद रफीक और राना सनाउल्लाह कहते हैं निकालते नहीं जाना, नहीं वे तो वो कहते हैं कि जिंदा अच्छा गाड़ सिर्फ देगा राना हमें। सनाउल्लाह या साद रफीक नहीं कहते, पीटीआई के अपने बहुत से लोग कहते हैं निकलते हाँ नहीं नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो कहते हैं खान साहब नहीं नहीं, खान साहब जब अच्छी बात कहते हैं तो फिर खुद दिल में भी कहते हैं कि मेरी गलती नहीं जाना। जी मुनीफ साहब बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो हम शायद थोड़ा सा इसको करते हैं कि जो कंपैरिजन है ना, वो हमें बड़े केयरफुली ड्रॉ करने चाहिए। ठीक है। एक तो ये है कि हम फौरी तौर पे कहते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ बाहर गए और वो जब उन्होंने फैसला कर लिया मैंने बाहर जाना है। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ाती ख्वाहिश भी थी बाहर जाने की, या जारी बात है जब वो 2018 में गए, 19 में बाहर चले गए। दूसरी ये कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए रास्ता क्लियर किया और उनको बाहर भिजवाया। और बाजवा साहब को ये था कि यार मैंने अब आगे भी एक्सटेंशन लेनी है और सारा मामला, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को मैंने करना सपोर्ट थी। यहाँ जो हम एक फॉल्स ब्रिवाडो क्रिएट कर देते हैं ना किसी भी शख्सियत के लिए, कि जी जैसे अरे जी वो जेल में है तो वो फलाना अपनी वजह से, यार अपनी वजह से जेल में कौन रहता है भाई? मसला ये है, अगर एक सेकंड असूलों की बुनियाद नहीं पे नहीं ना, असूल कह रहे असूल नहीं तोड़ने नहीं मेरी बात सुनो। यहाँ देयर इज अ बेसिक डिसएग्रीमेंट है, ठीक। कोई असूल नहीं है। असूल सिर्फ ये है कि भाई मैं आपके साथ, मुझे कोई इशू नहीं है, आप 75 साल या 70 साल के लिए जो मर्जी आपने करना है करें, आप 15, 20 साल, 25 साल कोई इक़्तिदार अपने पास रख लें। जो मेरी टर्म्स हैं वो ये है कि मुझे इक़्तिदार मिलना चाहिए और जो कोऑपरेशन आपने दूसरों को एक्सटेंड की है वही मुझे करें। ठीक है। बात सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल पावर पॉलिटिक्स। हम पता नहीं इसके अंदर से उसूल पार्टी ये क्यों ढूंढते हैं। अच्छा, इट इज़ ऑल अबाउट पावर पॉलिटिक्स। जो हुकूमत में आए हैं, क्या आपको लगता है वो जमहूरी उसूलों की बुनियाद पर आज हुकूमत में आए हैं? ठीक है। आप ये कह सकते हैं या मैं ये कह सकता हूँ? नहीं, वो कन्वीनियंस है, पावर पॉलिटिक्स है, हजार चीज़ें। आज आपने कभी सुना है वोट को इज्जत दो, ये चीज़ें, सिविलियन सुप्रीमेसी, और ये चीज़ें कहीं बैक बर्नर पे चली जाती है। इसी तरह हमें ये जो हम ब्रिवाडो क्रिएट करते हैं, वो जी खान साहब है जी, वो जी अपनी वजह से जेल, नो, खान साहब अपनी वजह से नहीं है। और ये भी फॉल्स नैरेटिव है जो क्रिएट किया जाता है कि जी खान साहब ने तो ऑफर ही बढ़िया है। खान साहब को पहले दिन से लेकर आज तक कोई ऑफर नहीं है। इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो वो इस निज़ाम की वजह से जेल में हैं। उनके खिलाफ जो भी केसेस हुए हैं, इस तरह के केसेस माजी में भी लोगों के खिलाफ हुए हैं। ठीक है। नेचर फैक्ट्स बदलते रहे होंगे। 9 मई के केसेस हुए, 9 मई एक बहुत बड़ा सानिया है। मैं ज़ाती तौर पर 9 मई के बहुत से केसेस थे या जो उनका जो डिसीजंस आए हैं, मुझे बुनियादी तौर पर उनसे इतराज़ होता है कि यार उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को कंफ्यूज भी किया जाता है, ओवर स्ट्रेच भी किया जाता है। ठीक। और फौजदारी निज़ाम को देखते हुए मुझे लगता है कि यार ये केसेस ऊपर जाके टिक नहीं पाएंगे। राजा साहब, 2026 में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात, कामयाब मुज़ाकरात हो सकते हैं आपकी नज़र में? कामयाबी से क्या निकलेगा? मगर इमरान खान- मुज़ाकरात कामयाब होते तो क्या कामयाब मुज़ाकरात से इमरान खान निकलेगा? कैसे कटन योग्य है? अच्छा, ये नहीं है। ये इस काबिल है कि ये इमरान आप खान हुकूमत से की बात कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक की। तहफ़्फ़ुज़ के बाद वो कैसे निकाल सकते हैं जिन्होंने निकालना है बज़ाहिर? सर, इमरान खान साहब ने उनको अपोजिशन लीडर बनाया सर, कैसी बात कर रहे बनाया हैं? है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने कुछ जेल काट के उन्हें बाहर निकाल देना है। अच्छा, वो नहीं ठीक है, ये हुकूमत मुज़ाकरात होंगे ना, तो यही होंगे ना कि वो कहेंगे जी इमरान को बाहर निकालें, ठीक है। ये कहेंगे जी आप ऐसा करें वैसा करें। ठीक है। तो जो ये कहेंगे कि हम निकाल सकते हैं, ये तो जब इन्हें फोन करके कोई कहे कि भाईजान हमने मिलना, कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। जिनके पास इतना मैंडेट नहीं है, जिनके स्पीकर के प्रोडक्शन आर्डर को ग्रेड 17-18 का बंदा ऐसे उठा के बाहर फेंक देता है, वो क्या मुज़ाकरात कामयाब करेंगे? उनके पास है क्या, पल्ले है कि वो ना दे? इमरान साहब, हो सकते हैं मुज़ाकरात जी, कामयाब? जिनके पल्ले है वो उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। अच्छा, जो ये सारे काम करते हैं, जो अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं होने देते, जो मेरे भाई राना साहब कह रहे थे कि इनके पल्ले क्या है, और जिनके पल्ले है वो उनसे तो यही तो वो तरले तुरले डालते हैं खान साहब। वो जो उनका कॉल मेरे दोस्त के कि उनका मूड नहीं है, जिस दिन मूड नहीं है बाहर आने का, तो वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते उनके साथ। ठीक। लेकिन सियासतदानों को इसके बावजूद अपना रास्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। सियासतदानों को सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए। कोई रास्ता बैठ के ही आपको लगता है कोई रास्ता निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता। अगर बातचीत हो, ये सियासतदानों के ये इस बाएं नोशन हाथ को का भुला खेल है। दिया जाए, कहना कि पल्ले कुछ नहीं है, ये भुला दिया जाए इस बात को। सर, ये पल्ले होना जो है ना, ये एक रेलेवेंट टर्म है। ये हालातों वाकयात के ऊपर बेस करता है। कोई किसी के पास अल्टीमेट पावर नहीं होती।
ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, معاملات ہوتے ہیں, یہ سیاست اسی لیے ایک مشکل سبجیکٹ. عمر صاحب آپ پر امید ہے, آپ کو لگتا ہے ان مذاکرات میں کچھ ہے؟ نہیں, میں پر امید نہیں ہوں. یہ اتمام حجت کے لیے دونوں طرف سے کیا جا رہا ہے. نہ اچھزئی صاحب فائنل ڈیسیژن میکر ہیں, نہ شہباز شریف صاحب فائنل ڈیسیژن میکر ہیں, اور یہ پبلک کنزمپشن کی صرف باتیں ہیں, اور یہ آئیڈیل سی باتیں ہیں جی, بیٹھیں جی مذاکرات کریں جی, فلاں کریں. جس قسم کی صورت حال ہے, نہ اس میں یہ ڈائریکٹ میں ان کو سٹیک ہولڈر بھی نہیں سمجھتا, اور نہ فائنل کو ڈیسیژن میکر سمجھتا ہوں. ظاہر ہے جن کے درمیان پرابلم ہے, وہ آج ہو, وہ 10 سال بعد ہو, وہ 10 مہینے بعد ہو, مجھے نہیں پتا. ظاہر ہے وہ کب آپس میں اس نہج پہ چیزیں جائیں, آپس میں کمیونیکیٹ کریں یا کوئی بات کریں. جب تک وہ کمیونیکیشن نہیں ہوگی, وہاں ٹاکس نہیں ہوں گی. باقی کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ چاہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے, ان کو دیوار میں چنا ہوا ہے تو ان کو نکالیں, جناب آئیں ہمارے مقابلہ کریں سیاسی طور پہ. آپ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اور آپ اس کے بینیفیشری ہیں, تو آپ کیسے چاہیں گے؟ میں اس حوالے سے عمران صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ درست بات ہے کہ جو بینیفیشری ہے وہ کیوں چاہے گا کسی کا تصفیہ ہو. ٹھیک جی, بات یہ ہے کہ ایک ملاقات ہوئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایک رہنما سے وزیر اعظم کے ایک معتمد ساتھی کی, اور اس ملاقات میں سوال یہ رکھا گیا تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کی طرف سے کہ جی کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے بھی کہ صرف ہمیں ڈرامے بازی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی کہ یہ کر لیں وہ کر لیں, مذاکرات کر لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب تو پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں. ٹھیک, یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے معتمد ساتھی نے جواب دیا, پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی گئے صحیح, کبھی نہیں جائیں گے. اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جائز مطالبات مانتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کی باٹم لائن کیا ہے. اچھا, تو اگر ان کی پہلا اور آخری جو لائن ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی فوری رہائی ہے, تو وہ تو پھر نہیں. منیب صاحب ریسنٹلی ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابقہ عہدیدار ہیں, فواد چودھری گروپ اینڈ آل دیٹ, عمران اسماعیل صاحب, وہ کلیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد اور اس گروپ کے ساتھ جو کوٹ لکھپت کے اندر موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سال میں یہ جو ایک گروپ فارم ہو رہا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی باغ دوڑ آ کے سنبھال لیں؟ دیکھیں, تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے. کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے تحریک انصاف میں. اگر ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اسیران ہیں, اور اگر ان کی رسائی خان صاحب تک ہوتی ہے تو ممکن ہے ان کا کمفرٹ لیول ایسا ہو, کیونکہ ان سب نے رگڑا کھایا ہے نا. خاص شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں, ہو سکتا ہے وہ عمران خان صاحب سے گفتگو کریں, جا کے کوئی بات چیت کریں, کچھ شاید کوئی تبدیلی ماحول میں آ سکے. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ ساری عمر تو ایک چیز ایسی نہیں رہنی, لیکن میرے خیال میں اس ملک میں جو سیاسی نظام ہے, کیونکہ سیاست تو بالکل وہ جمود کا شکار ہے نا, ٹھیک, تو اگر کوئی سپیس نکل سکتی ہے تو وہی کہ ان کی کوئی ملاقات شاید ہو. اور اگر عمران خان صاحب کسی کو یہ اتھارٹی دیتے ہیں کہ کریں, جو کہ ان کی نیچر کے بھی خلاف ہے. عمران خان صاحب ایک سینٹرل فگر ہے, اینڈ آئی بلیو ہی ڈز ناٹ تھنک بیانڈ ہمسیلف. ٹھیک, اگر ایسا ہوتا تو وہ کچھ چیزیں شاید حالات بہتر ہو جاتے, جو کہ نہیں ہوئے, پھر اسی وجہ سے نہیں ہوئے. کیوں جی رانا صاحب, آپ کی نظر میں یہ گروپ کچھ کر سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے, یا پی ٹی آئی کے اندر واپس پاور میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ان کی واپسی ایک اور اچھی گیم پیدا کرے گی کہ دو پی ٹی آئی میں لڑائی شروع ہو جائے گی. ایک یہ واپس آنا چاہیں گے, وہ واپس آنے نہیں دیں گے جو یہاں پہ موجود ہیں, وہ چل رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ذرا تھوڑا زور پکڑیں گے تو ایک لڑائی نئی اور ابھر کے سامنے آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ میں عمران شفقت کی بات کو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جب خط پکڑایا گیا ہو بغیر پڑھے تو کہا گیا ہو کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس پہ کچھ کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے اس کے بعد یہ سارا اسٹیپ لیا ہو, کیونکہ مجھے اس ٹائم لگ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف دو علیحدہ پیجز پہ ہیں. اچھا, نواز شریف صاحب کہیں اس موڈ میں نہیں ہیں کہ کوئی یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ ہو. ان کی بیٹی بہترین انداز میں پنجاب کو لے کے چل رہی ہے, ان کے سارے اہداف پورے ہو رہے ہیں, ان کے دشمن ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں. جبکہ شہباز شریف صاحب اگر اس طرف آتے ہیں اور اگر انہیں واقعی اشارہ ملا ہے فیصلہ سازوں کا کہ آپ اس پہ بات چیت آگے کریں, تو یہ فیصلہ سازوں کا بہترین فیصلہ ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہے کہ اس کو مائنس کر کے پاکستان میں استحکام نہ معاشی ممکن ہے نہ سیاسی استحکام ممکن ہے. بہتر یہ ہوگا کہ جتنی جلدی اس معاملے کو سالو کر لیا جائے, سیاسی انداز میں کر لیا جائے, نہیں تو مارچ سے پہلے کر لیں گے تو بہتر ہے. یہ مارچ آپ نے دوسری دفعہ میرے پروگرام میں بات کی ہے, مارچ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بھائی مارچ میں بتائیں گے, وہ ابھی کیوں بتائیں؟ آپ اتنی باتیں کرتے ہیں, میں ہر بات کی نہیں, میں آپ اتنی باتیں کرتے ہیں, میں تو کسی بات کی جسٹیفیکیشن نہیں لیتا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں, میں آپ کو ایک بات دے رہا ہوں, آپ ایک بڑا اسپیسیفک مہینہ ڈسکس جی میں کہہ رہا ہوں
اور آپ نے اس سے پہلے بھی جو ہے نا ایک دفعہ ایک مہینہ چھوڑ دیا تھا نومبر والا, کچھ بھی نہیں ہوا تھا نومبر کے اندر, اب آپ پھر آپ وہ آپ نے اس دن میری طرف سے بولے تھے کہ ہاں ہوا تھا, اب آپ اپنی بات سے پھر بہت بڑی ڈیولپمنٹ تو نہیں تھی نا, نہیں چاہے تھی یا نہیں. دیکھیں یہ اچھا ہوا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی آپ نے مجھے ایک اچھا موقع دے دیا, ایک میری وضاحت سن لیں. بول لیجیے. دیکھیں جو صحافی ہوتا ہے نا وہ چیزوں کو ڈاٹس سے ملاتے ہوئے ایک نتیجہ خاص کرتا ہے تجزیے کا, اور نتیجہ ٹھیک ہے نا. نہیں میرے کو کیڑی خبر آندی ہے جڑی میں نتیجہ دساں گا, میں میں تو ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں. یہ جو مارچ والی بات ہے یہ خبر نہیں, تجزیہ ہے. تجزیہ میں دیکھیں میں ابھی تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے. میں اس عہدے پہ ابھی نہیں پہنچا جہاں پہ ڈائریکٹ مجھے خبر آئی, اس لیے میں منیب صاحب کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے کہ ان سے جو خبر آئے گی شوامدہ چکر ہے تھوڑی یہ میرے حلوی آ جائے گی, جڑے چھٹے رہ گئے ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن یہ کہ میں تو جو بھی کہتا ہوں اپنے صافتی تجزیے سے کہتا ہوں. حسد نہ کرے خوش ہوا کرے. نہیں یہ رکشے کے پیچھے پڑا ہے آپ نے, وہ لکھا ہوتا ہے نا کہ حسد نہ کرے. میں ویسے آپ کو آپ کی پیچھے تو آپ ہیں, تو پھر پیچھے لکھا ہوا ہے نا, تو میں پیچھے سے آپ پڑھا حسد ہوں. سر میں اللہ کی قسم آپ سے حسد نہیں کرتا, آپ جلیل القدر صحافی ہیں, میں آپ سے کیسے حسد کر سکتا ہوں. کتنے میر علی کتنے تیری ثنا, مقابلہ ہی کوئی نہیں. عمران صاحب آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تبدیلی ہو سکتی ہے 2026 میں؟ بیرسٹر گوہر اور سلمان راجہ گروپ کے بارے میں تو کلیئر کٹ ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا جو اندرونی انتشار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ابتلا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر وہ یونٹی کی کمی ہے, اور وہ کچھ بائی ڈیزائن بھی ہے, کچھ اگلوں نے بھی پیدا کی ہوئی ہے, ٹھیک, اور کچھ مفادات کا بڑا گھن چکر ہے. اور وہ مجھے بات یاد آتی ہے اپنے کیا نام ہے ان کا, فواد چوہی صاحب کی, کہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے ایک اکانومی کریٹ کی ہوئی ہے, جمہور اکانومی کریٹ ہو جاتی ہے نا, وار اکانومی ایک طرح سے کریٹ کی ہوئی ہے. تو بہت سے لوگ, اور پھر وہی بات سہیل وڈائر صاحب نے بھی لکھی تھی کہ جو ہے نا کہ خان صاحب کا موڈ جب ہوا تو وہ یہ کر لیں گے. تو جو اس طرح کی ڈائلاگ بازی ہے نا, یہ اکانومی تو اچھی جنریٹ کروا دیتی ہے لیکن سیاسی نتیجہ کوئی نہیں نکلتا اس کا. ٹھیک ہے. تو تحریک انصاف میں ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی ساری تبدیلیاں کی تھیں, علی مین گنڈاپور ہوا کرتے تھے, نہیں ہیں. سہیل افریدی صاحب اگر مطلوبہ نتائج نہ دے سکے, کیونکہ ان کو تو وہ کیا کہتے ہیں ہیڈز آن کے علاوہ اور کچھ آتا نہیں. چلے سہیل افریدی صاحب کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں, لگتا ہے پورا 2026 گزار لیں گے بطور سی ایم؟ گزارنا تو چاہیے, اچھے پرفارم اچھا کر رہے ہیں, ٹکرے مار رہے ہیں, جو باقی لوگ نہیں کر پائے وہ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. عمر صاحب آپ کی رائے, سہیل افریدی صاحب 2026؟ میرا خیال ہے ان کو اس چیز سے فرق پڑتا نہیں ہے, اور اندازہ اس بات کا جو وہ کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ زیادہ دیر برداشت نہیں کیا جائے گا, اور وہ اس کی قیمت بھی ادا کرنے کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں. اور ان کو یہ پتہ ہے کہ انہیں ایٹ دی اینڈ, میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اس طرح ایک سیاسی مقدمہ اور عوامی مقدمہ ہے, وہ اس عوامی مقدمے کے ساتھ جو ہے وہ رہیں گے یا اس کے ساتھ رہیں گے, وہ اپنی کرسی یا وزارت اعلیٰ کی طرف نہیں جائیں گے. سو یہ میٹر نہیں کرتا کہ ان کو اب 2026 میں نکال دیں, اگلے مہینے نکال دیں, 2027 میں سے نہیں نکالنا تو ان کو خان صاحب نہیں ہے نا. نہیں خان صاحب نے کیوں نکالنا ہے, اس کے علاوہ بڑے راستے علی مین گنڈاپور نے نہیں وہ تو ظاہر ہے پارٹی کی آگے دعا یہی کرنی چاہیے کہ وہ چلتے رہیں, اپنے عہدے پہ رہیں. منیب صاحب 2026 کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ 2025 میں ہم نے دیکھا کہ جنرل فیض کو سزا ہوئی, 2026 میں جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں, باجوہ صاحب کے ساتھ کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور باجوہ صاحب نہیں, نون لیگ کے چند وزراء نے یار منصور صاحب نون لیگ کے کو مسئلہ تو اور بہت سے لوگوں سے ہو سکتا ہے. اچھا, لیکن وہ, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل باجوہ صاحب سے بہت سے گلے, بلکہ بہت سی شاید نفرت کا ایلیمنٹ بھی ہو, کہ باجوہ صاحب کو میاں نواز شریف صاحب نے آرمی چیف بنایا تھا, اور پھر باجوہ صاحب نے 2-2.5 سال کے اندر ہی کام دکھا دیا تھا اپنا. تو وہ تو ظاہری بات ہے ہوگا, لیکن وہ خلش میاں نواز شریف صاحب کے دل میں ہو سکتی ہے, مسلم لیگ نون کی اور لوگوں کے دل میں ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے نہ کسی کو کوئی پرابلم تھا. باجوہ صاحب کے گھر کی گلی کی طرف کوئی نہیں جائے گا سر, گلی کیا, وہ بالکل محلے میں نہیں جائے گا, محلے میں بھی نہیں جائے گا, ان کے ارد سوسائٹی میں بھی نہیں جائے گا, سوسائٹی میں نہیں, ویسے تو وہ جہاں رہ رہے ہیں سوسائٹی میں کہاں جانا ہے, ان کے 20-25 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی کہیں نہیں جائے گا, کوئی کہیں نہیں. رانا صاحب آپ کو لگتا ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں, اگر نہیں ہو سکتی تو پھر مجھے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر جو مین کریکٹر ہے جن کی چھتر چھاؤں تلے یہ سارا کچھ ہوا, ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا اور نیچے کے آفیسر کے ہوگا, تو پھر بڑا مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے. اچھا, کیونکہ جنرل باجوہ کا 1 نہیں 2 نہیں 10 بڑے لوگوں نے کہا کہ ہمیں بلا کے انہوں نے کہا کہ آپ عدم اعتماد لیں,
آپ ایسے کریں. یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا, خواجہ آصف نے کہا, رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جی ہمیں بلا کے اتنے بڑے ایویڈنس کے بعد, اور پھر تاریخی جلسے میں گوجرانوالے کے نواز شریف صاحب نے کہا. تو میرا خیال ہے کہ میں آئی ایم پراؤڈ آف مائی فیصلہ ساز کہ انہوں نے یہ تمام بیریئرز توڑے اور یہ ختم کر دیا کہ جی کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا, اور ایک اعتماد بنا ہمارا اس پہ کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کر سکتی ہے. تو اٹ از دا بیسٹ ٹائم کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر باجوہ صاحب کے حوالے سے نواز شریف سے لے کے فضل الرحمان تک کہہ رہے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ایک چیز جو میں عرض کر دوں کہ آپ کو پتہ ہے نا فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی کس دور کی ہو رہی ہے. جی وہ اس دور کی نہیں ہو رہی کہ جب وہ ڈی جی سی تھے یا 2018 میں وہ انتخابات ہوئے پھر وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے, اس وقت کی نہیں ہے, یہ اس کے بعد کے معاملات کی ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ ابیوز آف پاور بھی اس میں آتا ہے, پھر سب کچھ ہے, پھر سزا تو اس سے پہلے کی دور پہ ہوئی ہے نا. نہیں اس میں تھوڑا سا ٹاپ سٹی تو اس وقت 2017 کے اوپر ہوئی, 2017 کا معاملہ ہے ٹاپ سٹی. نہیں میری عرض سنیں نا, ٹاپ سٹی تو وہ ایک معاملہ ہے نا, وہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو پھر آپ بہت سے لوگوں کو روپ ان اس پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ٹاپ سٹی کا معاملہ جسے کہتے ہیں رائپ ہوا, وہ تو ذرا آگے چل کے معاملات کا بھی ہوا ہے نا جی. جو چیزیں جو زیادہ انکریمنیٹنگ چیز ہے ان کے خلاف وہ ذرا آگے کی چل کے ہے. میں تھوڑا سا ذرا ٹاپک تھوڑا سا چینج کرنا چاہوں گا. 2026 میں پاکستان اور بھارت کی ایک اور جنگ آپ دیکھ رہے ہیں ہوگی یا نہیں؟ نہیں مجھے نہیں لگ رہا, اب نہیں ہوگی آنیسٹلی نہیں لگ رہا. عمر صاحب نہیں, میرا نہیں خیال جس طرح سے پاکستان نے 2025 میں جس طرح کامیابی سمیٹی اور ہم نے رسپونڈ کیا, میرا نہیں خیال کہ انڈیا اس پوزیشن میں ہوگا. منیب صاحب دیکھیے امید تو اب بالکل نہیں نظر آ رہی اور اللہ کرے ایسے ہی ہو, لیکن اس کے چانسز پچھلے سال بھی تھے, یعنی 2025 کے اینڈ میں 5 مہینوں میں تھے, کیونکہ جتنی ان کی وہ شاپنگ سپری پہ تھے نا, انہوں نے ایئر برج باقاعدہ ایک بنایا کہ جی ہم خرید رہے ہیں اسلحہ پاگلوں کی طرح, کیونکہ ان کو بہت مار پڑی ہے. ٹھیک, تو وہ اس پاگل پن کے اندر کوئی مس ایڈونچر شاید وہ دوبارہ کریں. 2025 کے حوالے سے آپ سب کی رائے لینا چاہوں گا, آخری 4-5 منٹ ہے, مختلف لوگوں کے بارے میں کہ ان کی پرفارمنس 2025 میں کیسی رہی. سٹارٹنگ رانا صاحب آپ سے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کیسی پرفارمنس ہے, 10 میں سے کتنے مارکس دیں گے؟ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا, مارکس دے کے ایک آدھی لائن بتا دیں. میں ہے کہ ان کو 10 میں سے 10 ہیں. جس طرح انہوں نے ٹرمپ کے سامنے پرفارمنس دی, دنیا کا کوئی حکمران نہیں دے سکتا. 10 میں سے 10. عمران صاحب نہیں, انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, تو اگر میں یہی معاملہ دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ 10 میں سے 10 دینے چاہیے. عمر صاحب ایٹ دی اینڈ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے اینڈ آف دی ڈے اپنی جاب بچائی ہے, وہ بچانے میں کامیاب ہوئے, باقی چیزیں جس طرح میٹر نہیں کرتی. 100 میں سے 110 نمبر ان کو ملنے چاہیے. ہاں جی منیب صاحب. ڈپلومیٹکلی بہت پاکستان نے اچیو کیا ہے, اور ملیٹریلی تو پاکستان کو سکسیس ملی ہے, لیکن ڈپلومیٹکلی پاکستان کو جو اسٹیچر ملا ہے اس میں ایک بڑا پیوٹل رول پلے کیا ہے شہباز شریف صاحب. مارکس کتنے؟ 10 on 10. واہ, تو پورے پینل نہیں 10 میں سے 10 نہیں, ہم نے تو 110 دی, میں نے تو 110 میں نے 8 فروری ان کے 110 میں نا وہ سارکازم بھی شامل ہے. جلدی میں اور بہت سی شخصیات میں نے 8 فروری والا انہیں 10 نمبر دیے. ویسے تو 45 ہیں, لیکن میں نے 47 نمبر دے دیے. صدر آصف علی زرداری صاحب 10 میں سے کتنے؟ شریف آدمی ہے, کونے پہ بیٹھے ہیں, نہ لینے میں نہ دینے میں. صدر مملکت ہے سر, بس میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں صدر مملکت کی کرے اٹھیاں چلانگا ہمارے پاکستان جا کے. صدر مملکت نے ماضی میں بہت کچھ کیا ہے. اوہو, تو وہ ابھی صدر مملکت ہے نا. 10 میں سے کتنے مارکس سر؟ ان کو بھی 10 میں سے میرا خیال ہے پورے 10. جس طرح انہوں نے لاسٹ جلسے میں بی بی شہید کے تعریفوں کے پل باندھے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو تو عمران خان صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا. نہیں, عمران خان کو تو کیا چھوڑنا ہے. دیکھیں آپ کو ہر بات میں عمران خان یاد آتا ہے. آپ کو یاد آتا ہے نا, آپ نہیں, مسئلہ آپ کا یہ ہے نا کہ آپ ہر بندے کی بات کرتے ہیں سوائے عمران خان کی. نکل کے آگے بات کریں نا, بات یہ کریں کہ جس طرح عمران خان صاحب باجوہ صاحب کی شان میں قصیدہ پڑھتے تھے, زرداری صاحب نے اس سے 5 قدم آگے جا کے پڑھا ہے. پورا جملہ نیکسٹ ویک آپ اپنے پروگرام میں مجھے بلا کے یہ سوال کر لیں, میں آپ کو جواب دے دوں. نہیں, آپ ابھی دے دیں. آپ نے سوال ہی نہیں پوچھا تو میں بھی جواب دے دوں. وہ مجھ سے بھائی آپ وہ جو مجھ سے سوال کریں رانا صاحب یا آپ دوبارہ پوچھیں جی. لوگوں کے ساتھ آپ شرارتیں کرتے رہتے ہیں, اسی تو ہینڈل کر لیتے. نہیں, شرارتیں کیا میرے خود کو تاری کرتی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے سوال پوچھیں, آپ مجھ سے یہ والا سوال پوچھیں, میں جواب دے دوں گا. کون سے والا سوال؟ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کیا کرتا تھا اور یہ وہ
اچھا چلے میں ایک کام کرتا ہوں, زرداری صاحب پہ تو آپ لوگوں نے بات نہیں کی, آپ عمران خان صاحب کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ چلے ادھر آ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس 210 یہ وہی والی بات ہے, یہ وہی والی بات ہوگی نا. بتائیں کتنے؟ دیکھیں یہ اگر اس ٹیبل پہ 100 نمبر ہو نا تو عمران خان وہ واحد پلیئر ہے جس نے پورے نمبر لیے اور بے ایمانی کے بغیر لیے. ان کو تو کوئی شرافت میں دے رہا ہے, کوئی مجبوری میں, کوئی ترس کھا کے. عمران خان نے ڈنڈی پٹی 100 نمبر لیے اور اس کے نمبر کو پورے 4.5 سال لگا کے اب کم نہیں کر سکے. جی عمران صاحب 100 نمبر جی عمران خان صاحب کو بے وقوفیوں کا, بیوقوفیوں کے 100 یار مارکس 10 سے آپ لوگ 100 پہ کتنے چلے گئے؟ میں 10 میں سے 10 جناب. جی عمر صاحب عمران خان کے 10 اور ان کی ڈسٹنکشن بنتی ہے جس بہادری اور دلیری کے ساتھ پاکستان میں انہوں نے جیل کاٹی ہے, وہ کھڑے رہے ہیں اور جس طرح عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے. اور وہ میرے خیال ہے خان صاحب نے یہ سال 2025 ان کا تھا, جیل دلیری سے کاٹنے کے پورے نمبر. اور آپشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور نہیں لیکن بحثیت وزیر اعظم اگر ہم کہیں, اگر وہ پتہ نہیں وزیر اعظم تو تھے ہی نہیں, دو چیزیں ڈسپیشنیٹ ویو یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جیل انہوں نے دلیری سے کاٹی ہے, تمام متھ توڑے ہیں جو ان کے بارے میں لوگوں نے بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ 8 فروری کو تمام تر مسائل کے باوجود لوگ ان کے لیے ووٹ کرنے نکلے. منیف فاروق زندہ باد, منیف فاروق زندہ باد, منیف فاروق زندہ باد. رانا صاحب مریم نواز صاحبہ 10 میں سے کتنے مارکس پرفارمنس کے اوپر ایز اے چیف منسٹر؟ دیکھیں اگر آپ ایمانداری سے کہنا تو ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ ریلیونٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. چاہے جیسے بھی ہو پرفارمنس کا, مجھے تو اگر آپ جا کے باہر وہ جس رکشے والے کو 2000 روپے جرمانہ ہوا ہے نا سارا دن کا کمائی کے بعد, یا لوگوں کے گھروں میں کوڑا ٹیکس آنا, ان سے پوچھ لیں پرفارمنس. لیکن یہ کہ وہ ریلیونٹ رہی ہے. 10 میں سے کتنے مارکس؟ 0. ریلیونٹ رہی اور 0 بھائی جس پرفارمنس کی آپ پوچھیں اس میں 0 ہے. عمران صاحب پرفارمنس ایز اے چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ 10 میں سے 10. عمر صاحب آپ تو کور کرتے ہیں, آپ بہتر. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا گورننس کا کوئی ماڈل ایسا نہیں آ گیا جس کی بنیاد پہ وہ ہو ہم کہیں کہ بہت ہی کوئی الگ ہو گیا, لیکن پھر بھی میں 10 میں سے 6.5. جی منیف صاحب 10 on 10 ایز اے چیف منسٹر آپ کو بہت پسند آئی. میرے خیال میں پھر آپ کے مارکس کے مطابق تو پاکستان کی سب سے بہترین چیف منسٹر وہ ہے بائی فار. اب تک انہوں نے جو کام کیا ہے وہ نظر آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سب سے محفوظ چیف منسٹر وہ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں دوسرا چیف پاک کٹنی ہے نا, پاک کٹ محفوظ ساڑ کٹنا وہ کوئی علاج نہیں. یار حد ہو گئی یار, مجھے تو بات نہیں کرنے دیتے یار. میں بات کرتا ہوں, آپ ہمارے شرارتیں کرتے ہیں, ہم کریں تو میں ایک بات کرتا ہوں کہ سب سے محفوظ ہیں. میں کہتا ہوں سب سے محفوظ ہیں تو بھائی وہ جہاں جاتی ہیں ان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک چیف منسٹر 10 دفعہ جاتا ہے, آپ بندہ کھڑا کر لیں, آپ کے لیے دے کے باہر نکال دیا جاتا ہے, تو پھر سب سے محفوظ تو مریم صاحب ہوگی نا. اللہ ان کو سلامت رکھے, میری دعائیں. مراد علی شاہ صاحب, ہاں میں مراد کا فین ہوں نو ڈاؤٹ. وہ بھڑکے کم مارتے ہیں, جتنی بھی پرفارمنس ہو اس کے اوپر ان کے کوئی ٹک ٹاک کوئی 10 کیمرے کے شوٹ نہیں ہوتے. وہ جو کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ اتنے ہی ہے. کتنے مارکس؟ ہاں 8 مارکس. پتہ نہیں کہ میں 2 میں نے گٹر والوں کے لیے چھوڑ دیے. 10 میں سے 10. جی عمر صاحب. کراچی کی سب سے بڑی مثال ہے, اگر آپ کراچی میں ڈیلیور اپنا جو آپ کا فیس ہے سندھ کا, اگر اس کو آپ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو میرا نہیں خیال, میں ان کو مریم نواز سے کم مارکس ہی دوں گا. جی سر 10 میں سے کم 8. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اس وقت دا موسٹ ویل ریڈ, اور جو جس بندے کو اپنا کام آتا ہے اور بڑی سالڈ گرپ ہے ان کی, تو آئی تھنک ابھی ان کے پرفارمنس کے وہ گیپس ہیں وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں. اچھا لیکن جلدی سے, کیونکہ میں سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے سوال نہیں کروں گا, گڈا پور صاحب کے حوالے سے کروں گا, کیونکہ زیادہ ٹینیور ایکچولی انہوں نے گزارا. ان کے ٹینیور کو یا 2025 میں ان کے پرفارمنس کو کس طرح مارکس؟ بدترین, انتہائی بدترین. اچھا 0 میں سے میرا بس نہیں چل رہا, 0 میں سے نیچے کچھ آ نہیں سکتا سر. میتھ آپ کی اچھی ہے, آتا ہے کوئی 0 کے بعد کچھ مائنس بھی تو آتا ہے, آج کا ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے. چلے پھر -0. میں تو بدترین کارکردگی. جی -22 سر, کیونکہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں نکلوا سکے. اچھا -22. ظاہر ہے ان کی گورننس زیادہ فوکس تو احتجاج وغیرہ کے اوپر ہی رہا, اور وہ گورننس ہے جس طرح سے کام ہونا چاہیے اس پہ وہ فوکس نہیں, تو بہت مثالی پرفارمنس نہیں تھی. جی سر. کرنا پڑ گیا نہیں میکسیمم کیا 3-4. ٹھیک ہے. میں باقی جو ہے وہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں یا آفریدی صاحب, ان کی پرفارمنس کے اوپر میں کوئی نمبر نہیں دے سکتا, کدھر وہ میں کوئی نمبر دے دینا. ڈائری نمبر لگ جائے. آپ کا تو ویسے بھی نمبر لگنے والا ہے. پٹ رہا ہے, نئی دھمکی دے پٹ رہا ہے.
मैं मंसूर साहब के प्रोग्राम में कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार मुनीफ साहब है, इन्होंने मुझे चौथी दफा डराया है, ठीक है ना। और मैं बाजी डर गई, मैं डर गया, मैं करना वही है जड़ा मैं करी जा रहे हैं। ठीक है सर। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को पूरे नंबर है, टन ऑफ टन। उन्होंने कोई रुकावट नहीं खड़ी की पार्लियामेंट के आगे, वो खड़े नहीं हुए, ठीक खाम खा की। सबसे आखिर में जो आखिरी पर्सनालिटी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, फुल जी 10 on 10। कोई बल्कि उनको नंबर तो 100 में होने चाहिए, 100 में 100। अच्छा 100 में से 100। जी सर। अस्करी मुआज पे उन्होंने अजीम कारनामे अंजाम दिए और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि पाकिस्तान के सियासी जो वो है उसमें भी थोड़ा सा वो तवज्जो दे के बेहतरी ले आए। मेरे हीरो हैं, मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ। इमरान साहब, फील्ड मार्शल आसिम 2025 के हवाले से 10 of 10 सर। 10 out of 10। जंग जितवाई और भी बड़े काम किए हैं, दिलेर आदमी। जी सर। सर फौजी को जंग की बुनियाद पे परखा जाता है और मैदान जंग की बुनियाद के ऊपर 2025 का सबसे बेहतरीन मोमेंट जो था वो हमारा इंडिया को उठा के मारना, बार बार मारना था। ज़ाहिर उसका क्रेडिट सिपा सलार और अंदर भी जो कुछ हो रहा है, और सिपा सलार अंदर को भी उसका फितना, क्रेडिट फसाद, जा रहा है। दहशतगर्दी, और BLA, TTP, ये वैसे इनकी ख्वाहिश है, मैं चूंकि जंग की बुनियाद उस बुनियाद पे कह रहा हूँ, उस बुनियाद के ऊपर ये सारा क्रेडिट आर्मी चीफ का था और उनको मुबारकबाद चाहिए। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल साहब, मुनीफ फारूक साहब, इसार राना साहब, इमरान शफकत साहब। नाज़रीन, ये कुछ एवैल्यूएशन थी 2025 और 2026 कैसा होगा। आई होप यू लाइक द प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।